बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। कल भारत के शहर कर्नाटक में इंसानियत के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ। भारत में जब से हिंदुस्तान के अंदर मोदी की हुकूमत आई है तो एक हिंदुत्व का ट्रेंड चला है, जिसके तहत मैं नहीं ये समझता कि ये जो कल दहशतगर्द थे ये कोई हिंदू थे। ये इनका जो मज़हब है ये प्रो मोदी हैं, ये मोदी की आइडियोलॉजी है। कोई भी मज़हब बुरा नहीं होता, मज़हब सारे अच्छे होते हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमान ख़वातीन को वहाँ पे, माइनॉरिटीज़ को, शाहरुख ख़ान को, उस लड़की को जिसको कल अटैक किया गया, हुटिंग की गई कि पर्दा ना करे, ये हिंदुस्तान का ब्लैक चेहरा है। इस पे हम तफसीलन बात करेंगे कि दुनिया में हम बात करते हैं तो फैटअप आ जाता है, बीच में इंसानी हुकूक की तंजीमें आ जाती हैं। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास जो इम्पोर्टर होते हैं वो अपनी डिमांड रख लेते हैं कि ये CSR है, ये सोशल एक्टिविटीज़ है। ये जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं वो उनको बुला के तख्त व ताज पहनाते हैं। इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। क्या मज़हब, इकानमी अब क्या डिफरेंट चीज़ है। आज पाकिस्तान के अंदर फैसल वाडा साहब नाअहल करार पाए। ये हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जिसको हम इलेक्ट करते हैं वो 3 साल तक, 4 साल तक हमसे झूठ बोल रहे होते हैं। तो क्या ये इस तरह से जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो हमारे अवाम के लिए कोई फ़ायदा दे सकते हैं? वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि पहले अपोजिशन वाले एक दूसरे को गालियां देते थे, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो मुझसे डरते हैं, इसकी वजह से वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब हालिया चाइना का दौरा करके आए हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब महीने के एंड में रशिया का दौरा करेंगे। इन तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ NFC अवार्ड, आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, उस साथ भी तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ मुज़फ़्फ़र अली शुजरा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ मोहम्मद अली राशिद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेग साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ये जो हिंदुस्तान में इंसिडेंट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हमने देखा हालिया जो दुआ पढ़ के उन्होंने फूका शाहरुख खान ने, फिर कल जो लड़की के साथ हुआ, ये जो पर्दे के ख़िलाफ़, ये जो मोदी इंतहा पसंद, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू इंतहा पसंद, ये जो मोदी इंतहा पसंद ट्रेंड हिंदुस्तान में चल रहा है, ये हमारे रीजन के लिए कितना ख़तरा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो सेक्युलर होने का दावा करता था मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, पिछले सालों में स्पेशली मोदी के आने से बाद से उसका नकाब जो है बिल्कुल चाक होता जा रहा है। मीडिया में और सोशल मीडिया में जो उस बच्ची की जो स्कूल का बस्ता लेके जा रही थी और उसने वो नकाब नहीं, वो जो बुरखा होता है उससे चेहरा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ भी ये होता है कि कवर कर लेते हैं, तो उसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। उसको जिस तरह से कोई 100 से ज़्यादा लोग थे वो उसके पीछे, छोटी एक मासूम बच्ची को जिस तरह से वो चेस कर रहे थे और बुरे भला कर रहे थे, और जिस तरह से वो मारने के लिए आ रहे थे, वो तेज़ी से भाग रही थी, वो दुनिया ने देखा है। और उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कसूर यही था कि वो एक मज़हब, इंडिया में बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जी बिल्कुल, इस तरह से ये एक बड़े मज़हब का एक तबका है जो है मुसलमानों का, उससे ताल्लुक़ रखती है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उस लड़की को, उसके वालिदैन को, जिसने उसे पैदा किया, कि इन हालात में शर्मिंदा होकर, घबरा के या रोने के बजाय उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और उसने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया पे कि अगर ऐसे हालात में हमें किसी से डर है या खौफ है तो सिर्फ ऊपर वाले से, बाकी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान की पूरे दुनिया की तंजीमों को चाहिए कि वो इसको कंडेम करें, वो यूनाइटेड नेशन में इस चीज़ को उठाएं,
مودی کے وہ لوگ جو بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ شاہ رخ خان اس کی نماز لتا جی کی تدفین کے موقع پہ جب وہ آئے تو یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھ کے پھونک دیتے ہیں. ہمارے والدین ہم پہ پھونکا کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں میں یہ ایک عام چیز ایک پریکٹس ہے. اس کو انہوں نے جس طرح سے دکھایا کہ وہ تھوک رہا ہے, یہ ایک ہیٹریڈ ہے, یہ ایک نفرت ہے. اور یہ نفرت اب اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے 7 سال سے جب پیدا ہوئے ہیں وہاں ان کے سامنے پلے بڑھے, اب وہ لوگ بھی مسلمان ان کو قابل قبول نہیں. عامر خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جو بڑے سٹارز ہیں لہٰذا اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن گندے اور چھینٹیں اچھالنے کی کوئی بھی انہوں نے حد جو ہے وہ روکی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں پہ اپنی آواز اٹھائے اور ساتھ ساتھ جو OIC ہے اس کو بھی فعال بنائے. یہ ایک مسلمان بچی کو جو حجاب کرنے کے اوپر ہراسمنٹ نہیں کیا گیا ہے, یہ پورے دنیا کی مسلمان بچیوں کو جو پردہ کرنے پہ ہراس کیا گیا اور ہم سب کو خون کھولا ہے. ہم سب کو شدید غصہ ہے اس پہ اور اس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے. تو لیکن میں آپ کو بتلاتا ہوں آنے والے چند سالوں میں مودی کی جو سیاست کا یہ پہلو اگر اسی طرح جاری رہا تو انڈیا کو سر اٹھا کے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. وہ اتنا ریکارڈ ان کی, ہمارا GSP+ کو انڈیا نے ایک سائن کر کے اپلیکیشن دی تھی یورپین یونین کو کہ وڈرا کریں, اور 2 ریزن انہوں نے بتلائے تھے. ایک تھا مذہبی قوانین جو ہیں ہمارے اقلیتوں کے مذہبی حقوق وہ سلب کیے گئے اور اس میں ہم نے توہین رسالت کا حوالہ دیا. اب وہاں پہ دیکھ لیں, آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو ابھی ججمنٹ آئی ہیں اور ہمارے پورے قوانین ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے, لیکن انہوں نے ہمارے جہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس چیز کو اٹھایا تھا GSP+ کی سہولت ڈیوٹی فری کی یورپین یونین کی پاکستان سے واپس لے لیں. اور آج اقلیتوں کے مذہبی حقوق وہی جملہ ان پہ پورا بیٹھتا ہے کہ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے اس ہر مسلمان کے لیے جو دل میں ایک جذبہ رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیں ہائیسٹ لیول پہ اٹھانا چاہیے. جس طرح ہم توہین رسالت کے خاکوں کے اوپر بےتاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری سب سے اہم سب سے مقدس ہماری جان مال ہر کچھ وہ ہے, لیکن یہ بچیاں بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. دنیا کے کسی خطے میں وہ پرورش پا رہی ہوں, اس پہ ان کا ہیرسمنٹ جو ہے خاص طور پہ جس طرح سے میں نے انٹرو میں بھی بات کی سر کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ ہمارے ان کو امپورٹ کر رہی ہوتی چیزیں, تو وہ ایک CSR کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیتے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں تو بڑا زبردست طریقے سے وہ امپلیمنٹ کراتے ہیں. ان کو یہ سارا کچھ نہیں دکھ رہا ہے. دیکھیے موسٹ فیوریٹ نیشن جو دیا گیا تھا انڈیا نے ہمیں, اس میں یہی تھا کہ ان کی چیزیں جب پاکستان میں آئیں گی تو پاکستان کے قوانین اس میں کسٹم اور ٹیکسز 2 ہی ہوتے ہیں مین, اس کو ایسی کوئی قانون نہیں پاس کریں گے جس سے ڈسکریمنیشن ہو کہ انڈیا کی آئی ہوئی چیزیں مہنگی ہو جائیں یا کوئی سٹیکر لگ جائے اور لوگ یہ کہہ کے کہ انڈیا کی نہ لیں. یہ باقاعدہ اس کا حصہ تھا کہ اس میں ڈسکریمنیشن نہ ہو, تفریق آپ لوکل مقامی اشیاء میں اور امپورٹ کی ہوئی اشیاء میں نہیں کریں گے. یہ انڈیا کے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کا حصہ ہے. تو یہ دورہ معیار ہے اور انڈیا ہمارے لیے جن چیزوں پہ اعتراضات اٹھا رہا ہے آج پورے دنیا نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں انڈیا کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے. مسلمان ملک خاص طور پہ سعودی عرب UAE ان کے ساتھ دوستیاں ان کو بلا کے ایوارڈ بھی دیے, تاج اور تلواریں دے رہے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر ایک کو بالکل اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے جو ہماری بیٹی کے ساتھ ہماری بہن کے ساتھ کوئی کرے, اور وہ بچی اب اکیلی نہیں رہی. پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. سوشل میڈیا کا تو میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک انسان جس کے دل میں مذہب کا درد ہے اور جہاں وہ حجاب کو اور اس بچی کی جو انداز تھا جس انداز میں اس بچی کو ہیرس کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ہر ایک نے دل کو چھوا ہے اس کو. مظفر علی شجرا صاحب, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں. اس وقت جو PTI کی خاص طور پہ پالیسیز ہیں
آپ بذات خود ان سے کتنا سیٹسفائی؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور اچھے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے مہنگائی. افغانستان. اچھا. افغانستان میں دیکھیں جہاں بھارت کے تقریباً 46 کوئی سینٹر تھے وہاں پہ ٹیررزم کے، وہ ختم کرائے. اور جو افغانستان پہ ڈرون حملے ہوتے تھے، پرمیشن پاکستان کی گورنمنٹ دیتی تھی، ڈرون حملے پاکستان سے ہوتے تھے. مرتے کون تھے؟ مسلمان مرتے تھے. مارنے والے دوسرے تھے، مرتے مسلمان تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا کام جو ہے عمران خان کا، یہ ہسٹری میں ایسے لوگ کم کرتے ہیں کام جو اس نے کیا ہے. دوسرا جو ابھی آپ ہیٹریٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہا کہ بھئی آپ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے، ہم تو مرنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. جب ہم مرنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ہم کیسے ٹیررسٹ ہوئے؟ تو یہ اتنے بڑے کام، اچھے کام خان صاحب نے کیے ہیں کہ ہسٹری ہے، ریکارڈ ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ڈرون حملے یہاں سے ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ڈرون یہاں حملے ہوتے تھے. ان کو اسپیس دی گئی تھی یہاں سے کہ کوئی بھی جہاز اڑ کے، مرتے کون تھے؟ مسلمان مرتے تھے، چاہے وہ کس بھی مسلک سے ہو، کس بھی طریقے کے ہو، لیکن مارنے والے کوئی ہوتے اور مسلمان مرتے تھے. ایک ہی کام صرف عمران خان کا آپ دیکھیں تو بہت بڑھیا کام کیا ہے. لوگوں سے اگر جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل، یہ آپ کی 100% صحیح بات ہے. مہنگائی ہے، اور مہنگائی آپ انٹرنیشنل، آپ کینیڈا میں جائیں وہاں گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، امریکہ جائیں وہاں گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ہاں ان کی انکم زیادہ ہے تو ان کو برداشت ہو رہی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کی انکم کم ہے اور یہاں مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اس کی بھی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 70 سال کی بیوروکریسی جو ہے وہ تو یا تو نواز شریف صاحب کی تھی یا پیپلز پارٹی کی تھی. ٹھیک. تو بیوروکریسی ایسی خطرناک چیز ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، اس نے فل کوشش کی ہمارے سامنے، میں بھی ان کے ساتھ منسٹر تھا جب، تو فل کوشش کی کہ یہ حیدرآباد سے کراچی کا موٹر وے بن جائے. بیوروکریسی نے بننے نہیں دیا. نواز شریف نے وہ 2 سال میں بنا دیا. بیوروکریسی ایسی چیز ہے. تو اتنے خطرناک چیز جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹ، اس کو قابو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کا مطلب ہے جو مہنگائی ہے یہ سب کچھ بیوروکریٹس کر رہے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ تو انٹرنیشنل ہے ساری، اور ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی اتنا ہے، چاہے کسی نے بھی لیا ہو، قرضہ اتنا ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے ڈیفینیٹ جب آئل کی پرائس $90 بیرل ہو جائے گی تو کیا یہاں پہ آئل مہنگا نہیں ہوگا کیا؟ یہاں سے بھی آئل تو بھٹو صاحب کی تقریر ابھی نکل ہے، اس نے کہا میرے دوستو بھائیو، اب سعودی عرب سے ہم سے لڑ تو نہیں سکتے. بھٹو صاحب کی ورڈنگ ہے، تقریر ہے بھٹو صاحب کی. انہوں نے اگر آئل کی پرائسز بڑھا دی ہیں تو ہم بھی بڑھائیں گے. تو یہ تو بھٹو صاحب نے نہیں، ایک لیڈر تھے نا جو کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہتے تھے جب یہ فیول پرائسز، پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے. دیکھیں وہ اس وقت کا ماحول، اس وقت اس کا ماحول ایسا تھا، اس وقت کا یہ سیناریو ایسا تھا. خان صاحب نے کہا، لیکن خان صاحب جب حکومت میں آئے تب پتہ چلا کہ بھائی جو باتیں وہاں تھی وہ اس میں نہیں ہے، وہ غلط تھی، وہ اس میں نہیں ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ تو ماحول ہی دوسرا ہے. یہاں تو لوگ کرپشن کر کے لوگ کھا گئے. اتنی حد سے زیادہ کرپشن ہے، خاص کر کے اللہ بچائے سندھ حکومت میں اتنی کرپشن ہے. کیونکہ میں خود ان کا پارٹنر رہا ہوں، مطلب وہاں. تو اس وقت بھی کرپشن ہوتی تھی سر؟ اس وقت کرپشن ہوتی تھی، حد سے زیادہ ہوتی تھی. اور اس بندے نے قائم علی شاہ صاحب کو کیبنٹ میٹنگ میں کسی کی مائل کے لال کی ہمت ہوتی ہے کہے کہ بھائی یہ منسٹر سارے کرپٹ ہیں آپ کے. میں نے کہا تھا وہاں پہ کہ سارے، آپ نے اسی وجہ سے پیپلز پارٹی چھوڑ دی؟ بالکل یہ صحیح بات ہے، کرپشن کی وجہ سے. کرپشن کی وجہ سے. تو کرپشن کی جو انڈیکس ہے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، پھر آپ پی ٹی آئی بھی چھوڑ دیں سر؟ وہ دیکھیں ابھی عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ہم اس کے لیے عمران خان کے لیے آئے ہیں, ہم کسی بیوروکریٹ کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے. بھٹو صاحب نے کیا نعرہ لگایا تھا, ہم نے بھٹو صاحب کا سب نے ساتھ دیا. ابھی عمران خان نے ڈنڈا اٹھایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. آپ بے فکر ہو جائیں. تکلیف ہے اور عوام تو کچھ نہیں کر رہا نا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. یہاں اس ملک میں ہم صرف فائنینشیل کرپشن کو گنتے ہیں, دنیا میں مورل کرپشن بھی ہوتی ہے, ایتھیکل کرپشن بھی ہوتی ہے. یہ جو فیصل واڈا صاحب کچن کیبنٹ کے آدمی تھے, خان صاحب ان کی گاڑیوں میں بھی, کراچی میں بھی ان کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس نیشنلٹی کہاں کی. تو اس طرح مراد علی شاہ کا کیس بھی وہی ہے بھائی. اچھا, پھر تو ہم جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں, میں زیادہ جانتا ہوں آپ کرپشن کرتے ہیں, نہیں میں تو اس پہ آ ہی نہیں رہا. جب بحرین سے میں ابھی آپ کو مراد علی شاہ کا اگلا سوال کرتا ہوں. ابھی آپ پہلے مجھے فیصل واڈا کا جواب تو دینا. فیصل واڈا کا دیکھیں, اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہ ابھی ہوا ہے, ابھی یہ کورٹ میں جائے گا, کورٹ میں جائے گا, جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے خان صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا. اگر ثابت ہوتا ہے, ابھی تو ثابتی کی بات نہیں ہے, ابھی تو ایک الیکشن کمیشن نے کہا ہے اچھا کہ بھائی وہ ایسے اس نے کیا ہے. کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں اگر وہ کلیئر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے بھی ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی. آپ اگلا آرگومنٹس یہ ڈیولپ کر رہے تھے کہ مراد علی شاہ نے بھی غلط بیانی کی ہے. بالکل, مطلب ان کے پاس بھی ڈیول نیشنلٹی ہے, ان کے پاس تھی, وہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہے. نہیں کی تھی, تو اس کے اوپر آپ کیس کریں نا. ظاہر ہے ابھی ہماری پارٹی کرے گی تو ہم بھی اس کو دیکھیں. فیصل واڈا کے اوپر بھی تو مندو کھیل نے کیس کیا تھا نا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں. ابھی دیکھیں سب چیزیں آ جائیں گی, آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گی. ایک بلی تھیلے سے باہر آئی ہے نا, تو فیصل واڈا والی. ہاں, تو ابھی سب چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. محمد علی راشد صاحب, یہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے گھسیٹنا تھا, جب آپ کو خان صاحب جو ہے وہ آپ کو کرپشن کیسز میں پھنساتے ہیں, آپ کو پکڑتے ہیں, پھر آپ جا کے مل جاتے ہیں, تو ابھی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے, پھر آپ پی ڈی ایم سے باہر آ جاتے ہیں, کیوں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پولیٹکس میں ملک کے مفاد کے لیے کبھی کبھی بات کرنی پڑتی ہے اور چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور خان صاحب, پہلے میں یہاں واضح کر دوں, جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی پہ ہوں یا نواز پہ ہوں, یہ عمران خان کے سٹارٹ کیے ہوئے نہیں ہیں جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. یہ ماضی سے چلتے آ رہے ہیں, ابھی تک جو ثابت کچھ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی چیز. اور دوسری چیز دیکھیں, ہماری ملاقاتیں تو ہم تو اپوزیشن میں ہیں, ہم تو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ہم ملاقاتیں کریں تو سمجھ آتا ہے. پریشانی تو پی ٹی آئی کو ہونی چاہیے اور خان صاحب کو ہونی چاہیے کہ ان کے اتحادی آ کے اپوزیشن کی پارٹیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور ابھی شیخ رشید کا بیان آیا کہ جی اتنی اپوزیشن پریشان ہے کہ ہمارے اتحادیوں سے مل رہی ہے, مگر ان کو بتائیں تو صحیح کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کی اتحادی کراچی سے فلائٹ لے کے لاہور آتی ہے شہباز شریف صاحب سے ملنے. شہباز شریف کراچی نہیں ہے ان سے ملنے کے لیے. تو یہ پریشانی کی جو بات ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کرپشن میں نمبر 1 گیس کرائسس, ان امپلائمنٹ, وہ کہہ رہے تھے نوکریاں دیں گے, ان امپلائمنٹ کا انڈیکس سب سے زیادہ بلند ترین سطح پہ ہے. گیس لوڈ شیڈنگ زندگی میں آج تک پاکستان میں سمرز میں کبھی نہیں ہوئی, انہوں نے وہ بھی کر کے دکھا دی. گرمیوں میں پہلی دفعہ گیس, اب تو خیر آئی نہیں. ہر انڈسٹریلسٹ ہو یا کوئی بھی طبقے کا کہیں سے بھی واک آف لائف, ہر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے. مجھے ایک سیگمنٹ بتا دیں اس حکومت کا جہاں وہ پرفارم کر کے دکھا رہی ہو, یا ایک شخص بتا دیں جو ان سے خوش ہو. عوام ان سے خوش نہیں. ہر بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ہار رہی ہے, کے پی میں آ رہی, کنٹونمنٹ الیکشن میں آ رہی, کراچی میں بائی الیکشن میں آ رہی. ان کے اتحادی ان سے خوش نہیں. ان کے پارٹی میں جو آلریڈی لوگ ہیں, چاہے وہ ان کے پی کے نور عالم ایم این اے ہوں, وہ پارلیمنٹ میں ان کے خلاف اسپیچز کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف, خان صاحب کے خلاف. ان کے جتنے اندر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کا, تو مجھے ایک شخص بتا جائیں تو عمران خان سے سیٹسفائیڈ ہو یا خوش ہو. نو بڑی. مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سیٹسفائی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے وہ تو پیپلز پارٹی ہے. آپ ان کی سائلنٹلی بی ٹی میں
جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کا جو کی بیٹسمین ہوتا ہے, اوپنر ہوتا ہے, وہ چھٹی کر لیتا ہے, بل پاس ہو جاتے ہیں. آپ اگر یہ میٹنگز بھی کرتے ہیں تو وہ آپ انسائڈر لے رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کا, پھر آپ پی ٹی آئی کو بتا دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں اس چیز کو بہت میرے خیال سے اچھالا گیا کہ وہ ادھر موجود نہیں تھے. بزنس آف دا ہاؤس میں پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں, سندھ اسمبلی میں بھی رہ چکا ہوں, نیشنل اسمبلی میں بھی رہ چکا ہوں. لاسٹ منٹ انہوں نے یہ بزنس 12:30 بجے مڈ نائٹ اناؤنس کیا. اس وقت جو ہے گیلانی صاحب کا پاسبل نہیں تھا وہاں پہنچنا. آلریڈی ہماری ایک اور وہ ہنا ربانی کھر اور ان کے ایک اور ہمارے ایم این اے رضا ربانی کھر, ان کے جو ہے ان کے فادر کا انتقال ہو گیا تھا, اس کی پرسے کے لیے ان کو وہاں جانا تھا, اس کے لیے وہ وہاں موجود تھے, تو ہی کوڈ ناٹ میک اٹ. مگر ایک چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ 6 پی ڈی ایم کے سینیٹرز بھی مسنگ تھے. آپ ایک جو ہمارے اور مین جو ووٹ جس نے جو چیئرمین نے دیا اس کے سینٹ کے ان کے حق میں, اس کی وجہ سے ہوا فیصلہ. بہرحال ہم کوئی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہاں ہم کہہ رہے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ تو ملے ہی ہوئے ہیں لیکن پی ڈی ایم بھی ملا. ان میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ ایبسنس کی بات کریں کہ ایبسنس ہوتا ہے ملنا, تو ایبسنٹ تو وہ لوگ بھی تھے, تو اس پہ کیوں نہیں سوال اٹھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ سائلنٹلی پی ٹی آئی کو سیب پیسے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا ٹائم پورا کرے. کون؟ آپ لوگ؟ نہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کل کی جاتی آج جائے. آئی تھنک ہم یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سر. یہ ان ہاؤس چینج پی ڈی ایم جب بنی تو یہ تو کہہ رہے تھے استعفیٰ دیں, روڈوں پہ نکلیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہم نے کہا جی استعفیٰ دینے سے تو آپ ان کو مضبوط کریں گے. استعفیٰ دیا اور بائی الیکشن میں اگر ہم نے حصہ نہیں لیا تو وہ اور مضبوط ہو جائے گی حکومت ان کی. اس لیے پی ٹی آئی کو تو ایک اوپن فیلڈ مل جائے گی نا. اگر ہم استعفیٰ دیتے ہیں ایک حلقے سے اور وہاں سے پھر ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں, وہاں سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو سیٹ وہ ہاری بھی ہو ان کی وہ جیت جائے تو اور مضبوط ہوئے. ہم جو کہہ رہے تھے اٹ میڈ سینس. ہم کہہ رہے تھے کہ ان ہاؤس چینج لائیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, جو اب سب جماعتیں جو پی ڈی ایم میں بھی ہیں اور باقی بھی ہیں اب وہی بات کر رہی ہیں. اب پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, آپ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, آپ مریم کے ساتھ ہیں یا شہباز شریف کے ساتھ ہیں؟ ہم پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. آپ صرف اکیلے پی ٹی آئی کے خلاف؟ ہم اکیلے ہوں یا نہیں, ہم اکیلے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے نیشنل فائنانس کمیشن پہ اختلافات, تو آپ نیشنل این ایف سی کے بارے میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل ہوا تھا جس کا کام تھا کہ پورے ملک کے جو ریونیو آتے ہیں اس کی منصفانہ تقسیم. ٹھیک. اب منصفانہ لفظ بڑا ویگ ہے, کس طرح سے منصفانہ ہوں گے؟ منصفانہ مینس ایک مضبوط وفاق بھی بن سکے اور رہے, اور صوبوں کی خود مختاریت بھی رہے. اتنے وسائل ہوں کہ صوبے اپنے طور پہ خود مختار. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے 2010-11 میں 7th این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں تبدیل آئی تھی اور آئینی تبدیلی تھی. اچھا. اور اس آئینی تبدیل کے مطابق پہلے 5% ملتا تھا ایف بی آر کو ریونیو کلیکٹ کرنے کا فیس کے طور پہ مرکز کو, اس میں کم کر کے 1% کر دیا تھا, 4% کم کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریونیو بنائے اب وفاق کے کم کر کے 42.5% اور صوبوں کے 57.5% کر دیے تھے. اور اچھی بات یہ تھی جو پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں تاریخی کارنامہ ہے کہ ہم نے 4 عوامل دیے تھے جس کے بنیاد پہ صوبوں کو ریونیو تقسیم ہوں گے. ٹھیک. پہلا ان کا جو عوامل تھا پاپولیشن تھی. اس سے پہلے صرف پاپولیشن ہوتی تھی, اور پنجاب کی کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ اس کا ریونیو مل جاتے تھے. تو ہم لوگوں نے بالخصوص پیپلز پارٹی نے اس میں 82% پاپولیشن کو دیا ریونیو ملنا چاہیے, 82% ٹوٹل میں, 10.3% غربت پہ, 5% پسماندگی کے اوپر, اور 2.7% کہ وہ ریونیو میں کما کے کتنا دے رہے ہیں. جیسے 70% کراچی دیتا ہے پورے پاکستان کا ریونیو, تو اس کے 2.7. تو اس کے بعد ایک اپنا جو ریونیو تقسیم ہوئے اس میں آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ پنجاب کو 51.74% ملا, سندھ کو 24.55% ملا, کے پی کے کو 14% ملا, بلوچستان کو 9% ملا. لیکن
ایک چیز ہم بھول گئے کہ 2010-11 میں ہمارے ریونیو تھے 1313 ارب روپے, 1558 ارب روپے. 15-16 میں جو ایوارڈ ہوا تھا اس میں ہو گئے تھے 3112, 100% اضافہ ہو گیا تھا. اور 21-22 میں جب ہم بات کر رہے ہیں 10ویں NFC ایوارڈ کی, وہ بڑھ کے ہو گئے 6100, یعنی آپ کو 300 گنا زیادہ ہو گئے. تو اس وقت نہیں تھا یہ ذہن میں کہ ریونیو کتنے زیادہ ہوں گے اور یہ جب صوبوں کو دیے جائیں گے تو مرکز کے پاس کم ہو جائیں گے. اب مرکز کو ایشو کیا آ رہا ہے, میں فیور میں نہیں ہوں, یہ ایک فوڈ آف تھاٹ ہے جو میں آپ کے ویورز کو دے رہا ہوں. مرکز میں سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے کیونکہ IPPs کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے, 2400 ارب پہنچ گئے. پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن جو ہے PIA, ریلوے, وابڈا اور اسٹیل مل 500 ارب روپے سالانہ لاس ہے. یہ مرکز نہیں دے پا رہا, تنخواہیں نہیں دے پا رہے. انٹرسٹ پیمنٹ آف دی ڈیٹ, قرضوں کے سود کی صرف ادائیگیاں نہیں ہو پا رہی جو 3000 روپے سے بڑھ گیا ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کم کرے گئے ہیں, ابھی بھی IMF کے کہنے پہ مزید 256 ارب روپے کم کیے گئے ہیں, 700 کے اندر آ گئے ہیں. پھر جو سب سے زیادہ چیز میں کنسرن ہے, میری حساس ہے, وہ ہے کہ دفاعی بجٹ. یہ پیسے جب ہوتے تھے تو اس سے دفاع کا بجٹ ہوتا تھا ایک منیمم ڈیٹرنٹ لیول پہ رکھنے کے لیے, ٹھیک, وہ بھی اب نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں سوالیہ نشان بن گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مختلف جو اپنے ماہر معیشت تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. کیسر بنگالی نے یہ کہا کہ بھائی سود میں حصہ لے صوبے, یہ دفاعی بجٹ میں حصہ لے, میگا پروجیکٹ میں یہ دیں پیمنٹ. تو اس طرح سے جب انہوں نے ایک فارمولا بنایا تو آپ کو 4 چیزوں میں وہ کہتے ہیں صوبہ شیئر کریں گے, پبلک ڈیٹ, ڈیفینس, انٹرسٹ اور میگا پروجیکٹ میں کنٹریبیوشن. اب یہ سب چیزیں ایک بحث ہے کہ کس طرح سے آپ یہ کنسرن بھی دور ہوں اور صوبوں کی خود مختاریت بھی ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ ہمارا جو پیپلز پارٹی نے یہ کہا رہا تھا, ان کا مین مقصد یہ تھا کہ صوبے خود مختار ہوں اور صوبے اپنے طور پہ ترقیاتی منصوبوں کو دیکھیں, تعلیم, صحت کی بنیادی سہولتوں کو وہ وہاں سے ایڈریس کریں اور یہ گراس روٹ تک جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہو. 2010 کے بعد فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا ہی نہیں ہے, تو اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں 7واں تو یہ تھا جو 2010-11 میں کیا تھا, 8واں نہیں ہوا, 9واں نہیں ہوا. اس کے بعد 10ویں کے لیے انہوں نے نام دیے تھے, اس میں بلوچستان سے سینیٹر جاوید جبار کا نام گیا تھا, اس پہ اعتراضات کیے گئے. تو یہ چیز وہیں کی وہیں ابھی تک حل نہیں ہو سکی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ NFC ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے. اس پہ کنسنسس اس پہ جائزہ لیا جائے, اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیے جائیں, لیکن میں بالکل فیور میں نہیں ہوں کہ ایسا کوئی ایکشن لیا جائے جس میں صوبوں کی خود مختاریت ڈسٹرب ہو جائے. لیکن میں بالکل فیور میں ہوں کہ وفاق کو مضبوط رکھنا ہماری نیشنل سیکورٹی کے زمرے میں آتا ہے, اور ڈیفینس بالخصوص ہمارے افواج کا جو ہے وہ منیمم ڈیٹرنٹ لیول جو ہمیں رکھنا ہے وہ وفاق کو مہیا کرنا ہو. بالکل ٹھیک ہے. مظفر شجاع صاحب, آپ ایک سینئر سیاستدان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں, خاص طور پہ سندھ کے کیپٹل شہر کراچی میں ایسے کیا کام کیے ہیں جو پہلے آپ کو اچھا رزلٹ یہاں پہ ملا, پھر آپ اگلے الیکشن میں بھی ایکسپیکٹ کریں؟ 28 ترمیم کے بعد تو سارا پروونشل کا ہو گیا ہے, ہمارا تو اس میں رہا نہیں. پھر بھی ہم نے جو چھوٹی موٹی کیا ہے, گرین بس سروس کیا ہے, K4 میں ہم نے پیسے دیے ہیں, اور یہ نالے والے صاف کرائے ہیں, یہ کیا ہے. ابھی کافی بجٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کراچی کے لیے بھی دے رہے ہیں, انٹیریئر کے لیے دے رہے ہیں. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے
کراچی سے لے کے کشمیر تک بہت بڑے کام کیے ہیں. وہاں سے کشمیر سے دودھ کی نہر نکال کے کراچی تک لے آئے ہیں. اتنا بڑا اچھا کام کیا ہے. تو 13 سالوں میں جو بیڑا غرق کیا ہے پیپلز پارٹی نے. میں ابھی گیا تھا کندکوٹ, تو وہاں دیکھا کہ ابھی ایک وہ بن رہا ہے, گیٹ بن رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ گیٹ کا ہے گا؟ بولا یہ 2010 میں ٹھیکیدار اور سیاستدار مل کے پیسے کھا گئے تھے, نیب نے پکڑا ہے تبھی ان کو بولا ہے کہ گیٹ. ابھی 2010 اور 2022 کی بات. تو یہ کام سر انجام دیے ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی جو انٹرنیشنلی یا نیشنلی لوگ مل رہے ہیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کافی ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ زرداری صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں. پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا ہے عمران خان سے کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ سندھ حکومت کو ہمیں چلنے دیں مہربانی کر کے. تو مہربانی کر کے سندھ حکومت چل رہی ہے, اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیتی ہے. یا بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی سائلنٹلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیل ہے کہ ہم سندھ کے عوام کو کچھ نہیں دیں گے, ہم آپ کو بھی نہیں چھیڑیں گے, آپ ادھر حکومت کرتے رہیں ہم ادھر کرتے رہیں. نہیں, پیپلز پارٹی ہماری الائی ہے بھائی, میں کہتا ہوں. وہی تو میں ہی کہہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیپلز پارٹی آپ کا سائلنٹلی سپورٹر ہے اور آپ سندھ میں نہیں چھیڑ چھاڑی کریں گے. پیپلز پارٹی ابھی نواز شریف کو کئی دفعہ دھوکہ دے چکی ہے. ابھی پھر نواز شریف کو بیچارے کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں. نہیں شجاع صاحب, آپ کے ساتھ ان کی ڈیل ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے وہ الائی ہے, کیونکہ سندھ حکومت ملی. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کا عوام اب آپ کی طرف نہ دیکھے, انہی کو ووٹ دے دے, کیونکہ ڈیل تو آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ انٹیریئر میں جائیں تو صحیح, صرف وڈیرے جو ہے نا زمیندار ان کے پاس ہے. یہ تو آپ خود بتا رہے ہیں نا عوام کو کہ ہماری ڈیل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. نہیں, پیپلز پارٹی والوں نے ہم سے ڈیل کی. آپ سے ہی کی ہے, میں یہی تو بول رہا ہوں. آپ سے ڈیل کی ہے یا آپ نے کی ہے, بات ہے کی. ایسا سمجھے, لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں ہیں انٹیریئر سے لے کے یہاں تک. 3,500 روپے. مطلب آپ ڈیل کر کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دلوا رہے ہیں؟ ابھی نہیں, جو لاسٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں آپ نے 3,500 روپے میں ایک ووٹ خریدا گیا تھا. 3,500 میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ 3,500 روپے میں ایک ووٹ. جہاں بولو میں قسم کرنے کے لیے تیار ہوں, لوگوں کو لانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو اب آج آپ نے بڑی خبر دے دی عوام کو کہ آپ کی ڈیل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پی ٹی آئی پارٹی ہمارے خلاف نہیں جائے گی, ہمارا یہ کہنا ہے. پیپلز پارٹی ہمارے خلاف کبھی نہیں جائے گی فیڈرل میں. کوئی نہ کوئی کبھی نہ وہ ان کا بندہ چھٹی کر لیتا ہے کیونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی رہنی ہے. سندھ کی ظاہر ابھی 5 سال تو رہنی ہے نا. یار یہ کیا کر رہے ہیں راشد صاحب؟ جی سر, تھوڑا سا پیپلز پارٹی سے جی پرانا تعلق ہے اور سینئر لیڈر ہوں پیپلز پارٹی کی. میری ذمہ داری ہے کہ میں شجرا صاحب میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ پیپلز پارٹی میں الیکشن لڑے ہیں, لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ریکارڈ کو کریکٹ کروں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سندھ میں حکومت چلانے کے لیے ہمیں پی ٹی آئی کی کوئی ایسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہماری میجورٹی نہیں, میں پلیز آپ مجھے بولیں سر, ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے. ہم حکومت کے لیے جتنا ایگریسو ہوئے اتارنے کے لیے, وہ آپ بلاول صاحب کی کمپین دیکھ لیں, بلاول صاحب کی کمپین دیکھ لیں, آپ بلاول صاحب کی کہ یہ جو 27 تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے گا. سر پیپلز صاحب آپ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پی ٹی آئی, ہم اپوزیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری میجورٹی ہے سندھ میں. دیکھ صاحب سنیں تو کس چیز کے لیے صاحب کہہ رہے میری ڈیل آپ مان جائیں نا. بھائی جس کے ساتھ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو پی ٹی آئی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. بلاول صاحب کی ایگریسو کمپین ہے. ہم نے جا کے اپوزیشن سے ملے ہیں. فرق یہ تھا کہ اپوزیشن چاہتی تھی پہلے ریزائن کر دیں. ہم نے کہ پارلیمان میں رہ کے ہم اپنا حق استعمال کریں گے, اور ووٹ آف نان کانفیڈنس کے لیے ہماری پہلے دن سے رائے تھی. خدا کا شکر ہے اپوزیشن پارٹیاں بالخصوص مسلم لیگ نون اب تیار ہو گئی ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کے لیے
वोट ऑफ नॉन फिर कन्फिडेंस इनके झांसे में आ रही है फिर सर ये तो आपके खिलाफ मुस्लिम बेग साहब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ। बेग साहब अच्छे आदमी हैं, बेग साहब ज़ाहिर है डिफेंड करेंगे कि अच्छा, ये जो डील वाली बातें तो गवर्नर साहब या इमरान खान के तहत या किस लेवल तक ये बातें होती हैं? ये छोड़ो ना अभी, इसको थोड़ी सी ये बताएं ना आवाम को, आवाम भी सुनना चाहता है ना कि ये डील कहाँ होती है। रहने दो जो भी है। ये जो सीटें आई हैं ना, हाँ, एक जनरल पाशा साहब होते थे ISI के, अच्छा, वो मिले थे साहब से, हाँ, तो किससे, कौन से साहब से? पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब से मिले थे? पीपल्स पार्टी से मिले थे। अच्छा, तो फिर वहाँ से सब कुछ मसला तय हुआ कि भाई आप ऊपर इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, नीचे आपकी हुकूमत। तो ये 2023 में भी हो गया है, अभी भी डील हो गई? 23 में नहीं होगा, अभी 23 में जो है। राज साहब ये क्या है? हमारी तो बहन है 27 तारीख को, आप भी उसमें कवरेज के लिए आइएगा। सर आप क्या, ये क्या हो रहा है सर? आपकी पीपल्स पार्टी डील कर रही है, आवाम की आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं, PTI पीपल्स पार्टी एक है। जुजरा साहब ये बड़ी बात कर रहे हैं। ये सारी मेरे ख्याल से PTI और इमरान खान ये एक तरफा डील है, ये जो अपने साथ कर बैठे हैं, इसलिए इसका हमें तो इल्म है नहीं। और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते आप? उस दिन छुट्टी क्यों करते हैं? नहीं, बिल्कुल जाते हैं, हम बिल्कुल जाते हैं इनके खिलाफ। इनका जो वोट के वक्त इनका जो अभी आज की तारीख देख लेना, आज इनका जो सेनेटर डिस्क्वालीफाई हुआ है वो हमारी काविशों की वजह से हुआ है, उसके खिलाफ हम कोर्ट गए थे, हम इनके खिलाफ हैं। तो 27 तारीख को हम इनके खिलाफ निकल रहे हैं, हर इलेक्शन में हम इनको हरा रहे हैं, चाहे यहाँ हो या। और देखें ये आने वाले वक्त में आप PTI की पॉपुलैरिटी और किसी से इनको डील करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने लिए खुद दुश्मनी में खुद कफील हैं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इनकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान ने कहा इलेक्टेबल नहीं लूँगा, फिर एंड में इलेक्टेबल लिए, कहा ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, फिर अब IMF इनके पास आने को तैयार नहीं। ये हालात मुल्क के कर दिए, एंड में इनको जाना पड़ा। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इस मुल्क की इकोनॉमी में जो हो रही हैं, बैड गवर्नेंस और डिलेड पॉलिसीज़, अगर ये सही टाइम पे सही फैसले कर लिए होते हैं इन्होंने, तो ये हाल आज नहीं होता जो पाकिस्तान। जैसा आप देखते हैं कि इस तरह की कोई डील आप पंजाब में भी कर लेंगे, अगली हुकूमत भी बना लेंगे? अगली हुकूमत हमारी है, हो गई है डील? सिंध में भी हमारी है, सिंध में अभी इनको नहीं दे रहे हम लोग। अच्छा, बात हो गई है जी। अब आप नहीं लेनी है हुकूमत सिंध की? हम नहीं देंगे सिंध। और पंजाब की सर? पंजाब भी हमारा, वो भी डील हो गई आपकी? डील की बात नहीं है, वहाँ पे हमारी है से अभी गवर्नमेंट है, आइंदा भी गवर्नमेंट हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुज़फ़्फ़र अली शुजरा साहब, मोहम्मद अली राशिद साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।